काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से कर लेते हैं जी। इमरान खान साहब का जो एक बहुत ही जोरदार किस्म का खत सामने आया है, और इस खत को खत कहना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, इसको एक पूरी आप किताब कह सकते हैं, क्योंकि ये 349 सफ़हात पर मुश्तमिल एक पूरा डोजियर है जो कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब और जस्टिस मीनुद्दीन साहब को लिख भेजा है। और इसका उन्वान भी जो है वो बेसिकली मेल्ट डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने बताया है। और उसके बाद उसमें उन्होंने तफसीलन, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जो पिछले 2.5-3 साल का एक अहाता है पूरा, वो इमरान खान साहब ने पूरा कलमबंद करके वो एक बुक की शक्ल में जो है रिकॉर्ड पर ले आए हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, चीफ जस्टिस साहब तो कोई एक्शन नहीं लेंगे, पहले भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी और पिछले चीफ जस्टिस साहब भी उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठे रहे, बल्कि सहूलतकारी करते रहे बाकायदा उसके लिए। तो ये वाले तो और भी ज़्यादा इसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। तो बात ये दुरुस्त है किसी हद तक कि ये तो उम्मीद वाकई नहीं है कि कोई चीफ जस्टिस वाकई इस पे एक्शन ले लेंगे या कुछ, लेकिन ये इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये सारा जो एक मंजरनामा पिछले 2.5-3 साल का जुल्म, जबर, फस्तायत, जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के लीडर्स के साथ, पार्टी के साथ, जो कुछ हुआ है, और फिर उसके साथ साथ जो मुल्क की अदालतों के साथ, जजों के साथ, मीडिया के साथ जो कुछ भी हुआ है, वो सारा एक जगह पे कंपाइल हो गया है। तो एक तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। और ये इतना आसान नहीं है कि एक साबिक वजीर आजम जेल के अंदर से आपको खत लिख रहा है इंसानी हुकूक के हवाले से, और लिख भी किसको रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी नहीं है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, भले कोई इस पे एक्शन ले या ना ले, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह बरकरार है। ये दुनिया के लिए भी एक रिकॉर्ड में आ गई चीज़ कि जनाब ये सब कुछ जो है ना, जनरलाइज बातें होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पूरी 349 सफ़हात पर मुश्तमिल जो पूरा एक थीसिस है, या पूरा जो आप कह लें कि एक उन्होंने अहाता किया है इस बुकलेट में, तो वो उन्होंने पूरे सबूत, हर तरह की लिस्टें, तस्वीर, जितनी यानी शवाहिद हो सकते थे एक डोजियर में मौजूद, वो सारे उन्होंने उसके साथ नत्थी किए हैं, और ये सारा जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि अंडर द कारपेट आप कुछ भी कर दें और चीज़ें कभी किसी को कुछ अरसे बाद याद नहीं रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। अब ये तारीख का हिस्सा है और ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। अब ये जो 349 सफ़हात हैं उसमें इमरान खान साहब रजीम चेंज से ऑनवर्ड्स जो जो कुछ होता रहा, 9 मई के वाक़यात, कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से 9 मई के बाद वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ, कौन से वो वर्कर्स हैं जो 9 मई को शहीद किए गए पीटीआई के, क्योंकि ये तो हम हमेशा सुनते हैं कि पीटीआई को मुलजिम ठहराया जाता है 9 मई का, और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने उस दिन बड़ा गलत किया, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो तो कहीं डिस्कस कभी नहीं होता। तो इमरान खान साहब ने उन वर्कर्स की भी एक डिटेल लिस्ट फ्राहम की है कि जो 9 मई को लोग मुख्तलिफ तशद्दुद के वाक़यात में जहाँ भक हुए पीटीआई के वर्कर्स, और उसके साथ साथ फिर इमरान खान साहब ने जो सिलसिला शुरू किया जिसमें फिर जिले शाह की जो मौत हुई वो भी, अरशद शरीफ शहीद का जो कत्ल हुआ वो भी, 25 मई जो हुआ वो भी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी जिनके साथ तशद्दुद हुआ, जिनको अगवा किया गया, लापता किया गया, जिनकी फैमिली को टॉर्चर किया गया, पीटीआई के वो तमाम लीडर्स जिनको अगवा किया गया, लापता किया गया, टॉर्चर किया गया, उन सब की भी तफसीलात उसमें शेयर की गई हैं। फिर जो 26 नवंबर का वाक़या है उसके बारे में भी जितने दस्तयाब शवाहिद हैं, किस किस बंदे को गोली लगी, ज़ख्मियों की लिस्ट भी फ्राहम की गई है, जो शहीद हुए हैं उनकी भी पूरी एक लिस्ट फ्राहम की गई है, और उनके एड्रेसेस, उनके शिनाख्ती कार्ड की जो पूरी आप कह लें अक्स हैं वो उसमें डाले गए हैं, उनके पूरी यानी उनके कवाइफ जो हैं वो उसमें साथ लगाए गए हैं, कि कोई हवाई बातें नहीं कि जी इतने बंदे हमारे हो गए, जो बातें वो उसमें स्टेटमेंट में कह रहे हैं उसके साथ उसकी पूरी एक डिटेल जो है वो मौजूद है।
تو یہ بھی انہوں نے اس میں ساری کی چیزیں ڈالی. پھر اس کے بعد انہوں نے 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس کا بھی ذکر کیا, اس میں کس طریقے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, جو کچھ ہوا کیمپین نہیں چلانے دی گئی, بلا چھن گیا, یہ سب. اس کے بعد پھر جو ریگنگ ہوئی وہ سب, تو اس کا بھی انہوں نے پورا جو ہے وہ حوالہ دیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے ساتھ جیل میں واقعات پیش آئے ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے ان کو جیل میں ٹارچر کیا گیا ہے, کیسے کیسے ان کی بجلی جو سیل کی ہے وہ بند کی جاتی رہی ہے, لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا, ان کے ساتھ کھانے پینے کے معاملات میں جو ان کو پریشان کیا گیا, غیر معیاری کھانا انہیں دیا گیا, کئی دن قید تنہائی میں رکھا گیا, بکس نہیں ان کو پرووائڈ کی گئیں, کیبل کاٹ دی گئی, بالکل ان کو باہر کی دنیا سے لا تعلق کر دیا گیا. تو جو کچھ ان کے ساتھ جیل کے اندر بھی سلوک رکھا گیا ہے وہ سب بھی انہوں نے اس میں ڈسکلوز کیا ہے, اور ساری چیزوں کا ایک پورا انہوں نے, آپ سمجھ لیجئے کہ ایک 2-2.5 سال کا سمری جو بنا کے ہے اس کو ریکارڈ پر انہوں نے بنا دیا ہے. اور یہ کم و بیش یہ تمام جو چیزیں ظاہر ہے یہ ایک پوری ریسرچ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہے, سوشل میڈیا کی طرف سے کی گئی ہے. سوشل میڈیا نے بھی اس میں, جو ان کا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے, انہوں نے بھی اپنے طور پر اس کے اوپر پوری ریسرچ کر کے تمام یہ چیزیں کمبائن کی ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایک ہارڈ ڈسک میں, ہارڈ ڈرائیو میں, گوگل ڈرائیو میں بھی انہوں نے سیو کر لیا ہے. انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے, کوئی بھی اس کو جا کے ایکسیس کر سکتا ہے, اور اس میں تمام تفصیلات اور شواہد بھی موجود ہیں جو کچھ پی ٹی آئی ابھی تک کلیم کرتی رہی ہے. تو یہ کافی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اس میں کم و بیش وہ تمام چیزیں جن کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے. تو اس طرح سے یہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ابھی تک 2.5-3 سال میں ہوئی ہیں, جیسے لوگوں کو ریڈ کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے میڈیا کا گلا گھونٹا گیا, جو کچھ میں نے ابھی آپ کو ڈسکرائب کیا ہے, تو وہ سارا اس کے اندر انہوں نے سم اپ کر دیا ہے. اب اس سب کا جیسے کہ میں نے کہا کہ فوری طور پر کوئی نہ بھی اس پہ کمیشن بنے, شاید کچھ اس پہ, لیکن یہ چیزیں اب ریکارڈ میں ضرور آ گئی ہیں. اور اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کے اوپر کیا موقف دیتی ہے, کیونکہ یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہوائی باتیں ہیں, جی کوئی بندہ ہے ہی نہیں, کوئی نام پتہ ہی نہیں, کدھر ہیں. تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ جی ادھر ہیں سارے نام اور پتے, اور یہ تمام تفصیلات ہیں. تو اب یہ ایک بہرحال برڈن ان کے اوپر ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیں اور اس کے اوپر مزید جو چیزیں ہیں اس کا تعین کیا جائے کہ یہ کیسے یہ سب ہوا, اس کے ذمہ داران کون ہیں. تو یہ تمام چیزیں کھلنی چاہیے لازمی طور پر, لیکن اس رجیم میں تو فی الحال یہ مشکل نظر آ رہا ہے. اور عمران خان صاحب نے آخر میں اس میں مطالبہ بھی یہ کیا کہ جی اس کے اوپر کمیشن بنائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی امپورٹنٹ آج کی پیش رفت ہے, یہ انسانی حقوق کی چونکہ بات ہو رہی ہے, تو اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی یورپی یونین نے اس کے اوپر کافی آواز بھی اٹھائی, اور ایک خطرے کی گھنٹی اس وقت بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے بجا دی گئی تھی کہ جناب یہ جو آپ کا GSP+ اسٹیٹس ہے یہ اس سے خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو برطانوی وزارت خارجہ ہے, امریکن وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایک جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرایا گیا تھا. اور اب یورپی یونین نے باقاعدہ اس سلسلے میں ایک انٹرویو میں ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے, جس میں انہوں نے دوبارہ سے یہ پاکستان کو ریمائنڈ کروایا ہے کہ یہ آپ نے اگر ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا یہ GSP+ اسٹیٹس, تو اس کو جو ہے آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہ آپ کو کوئی تحفہ ملا ہوا ہے اور یہ ملا ہی رہے گا. اگر آپ یہ تمام چیزوں کے اوپر جو کنسرنز دنیا اٹھا رہی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کا جو GSP+ اسٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. اب اس میں جہاں یہ ملٹری ٹرائلز اور PTI کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتوں کے ساتھ معاملات پچھلے کچھ عرصے میں ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں بلاسفیمی کے اوپر اور اس طرح کی چیزیں, تو ان سب کو بھی انہوں نے اس کے ساتھ ریکارڈ کا حصہ بنا کر اوور آل جو پاکستان میں اس وقت سچویشن بن گئی انسانی حقوق کی, اس کے حوالے سے پھر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں, اس کے اوپر بھلے یہ کہتے پھرے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پریشر لے لیں گے, ایبسولوٹلی ناٹ, اور یہ وہ, لیکن حقیقت یہی ہے کہ انہی چیزوں کا پریشر ہے حکومت کے اوپر, اور اسی وجہ سے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کبھی ایک آفر کرتے ہیں کبھی دوسری. اب پھر آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم پھر مذاکرات کے آفر کرتے ہیں, اور انہوں نے جس کے لیے پلان کیا ہے وہ یہ کہ جی جوڈیشل کمیشن دینے کے بجائے ایک پارلیمانی کمیشن دے دیا جائے, جس میں جو پارلیمان کے لوگ ہیں, پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتیں ہیں, ان پہ مشتمل کوئی کمیٹی شمیٹی بنا کے ان کو تنخواہ دیا جائے. تو
تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کہ نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، نہ وہ کبھی کمیٹیاں بیٹھیں، نہ کبھی اس کے اوپر کبھی حل نکلے. کبھی آپ نے سنا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ 2013 یا 18 کے بھی الیکشن کے اوپر اسی طرح ایک دھاندلی کمیٹی بنائی گئی تھی پارلیمان کی، تو کیا ہوا؟ کبھی اس کا اجلاس بھی نہیں ہوا، کبھی کوئی خبر بھی نہیں آئی. تو یہ اسی قسم کی ٹرک کی بتی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پی ٹی آئی کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو پی ٹی آئی ہے اس بات کو ظاہر ہے سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہر کی دنیا کو آپ یہ ریئلائز کرا سکیں کہ سب اچھا ہے، ہماری تو بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے، اور دیکھیے جو اپوزیشن کے ساتھ تو ہم سن رہے ہیں ان کی بیٹھ کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس طرح کی آفرز کر رہے ہیں، لیکن اس ٹریپ میں تو پی ٹی آئی فی الحال نظر نہیں آ رہی آتے ہوئے. لیکن بہرحال اوور آل حکومت کے لیے یہ تمام جو سائنس ہیں یہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے آٹومیٹکلی پریشر تو بن رہا ہے. اس کے ساتھ جی اب اس سے کیا کوئی سبق سیکھ رہا ہے؟ نہیں جی، اس سے کوئی حکومت سبق نہیں سیکھ رہی، اور سٹل یہ اپنی جو تمام حرکتیں اور ہتھ کنڈے ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اب لیٹسٹ جو ہے یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جو ابھی انہوں نے پیکا ایکٹ ہے اس کو منظور کیا، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کویشچنس کھڑے کر دیے ہیں. پھر ابھی 8 فروری کا احتجاج ہے، اب انہوں نے پھر یہی تماشا شروع کر دینا ہے جی، بندے پکڑو، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو، گرفتاریاں اور یہ وہ، سڑکوں پہ مار کٹائی. تو یہ مناظر یہ خود پرووائڈ کر دیں گے دنیا کو حکومت والے کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے برے پھنسے ہیں. اگر یہ سب نہیں کرتے تو لوگ باہر نکل آئیں گے، اور اگر یہ سب کرتے ہیں تو پھر باہر کی دنیا کو یہ تاثر جائے گا کہ دیکھیں جی یہاں پر پورا ایک فسطائیت کا عروج ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ظاہر دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے مشکلات کا باعث ہے. بعض ابھی بھی نہیں آ رہے. ابھی یہ آج کی خبر ہے عمران ریاض خان کا جو چکوال کا فارم ہاؤس ہے وہاں پر نامعلوم افراد کی طرف سے آگ لگا دی گئی ہے. اور اب اگین وہی بات ہے کہ سب یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ عمران ریاض کے مخالف کون ہے، کن کو تکلیف ہے عمران ریاض خان سے. عمران بھائی سے متعلق کل سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ یو کے میں لینڈ کر چکے ہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کی بڑی تکلیف بھی تھی کہ جناب یہ کیسے بچ کے نکل گئے، ان کو تو پھانسا ہوا تھا باقاعدہ، اور ہر وقت بیچارے اپنے ہی ملک میں روپوش پھر رہے تھے، بے تحاشا مقدمات. اور اس کے ساتھ ساتھ چلیے مقدمات بھی اگر کوئی آئینی اور قانونی طریقے سے آپ فیس کر رہے ہوں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، بندہ کرتا رہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر جان لیوا اٹیک تک ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ خبریں تھی کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، تو کسی جگہ پہ بھی وہ محفوظ نہیں تھے. تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، اور پھر ایک جس بھی طریقے سے وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد ظاہر ہے باہر سے جو ممالک ہیں سیاسی پناہ دینے کے لیے بھی تیار تھے، جو کہ وہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ پہلے بھی کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اب یو کے پہنچ گئے. تو اس کے اوپر پھر ایک وہی ہمارے افسوسناک حد تک صحافی برادری میں سے بھی لوگ اور ادروائز بھی وہ شروع ہو گئے کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو خود فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور اس طرح کی وہ تانے بازیاں جو پہلے بھی انہوں نے کی ہیں، جو یہ ارشد شریف کو بھی مارتے تھے تانے، وہی اسی قسم کی گفتگو عمران ریاض کے بارے میں. تو بیسکلی وہی بات ہے کہ شرم ان لوگوں کو نہیں آتی کہ بجائے اس کے کہ آپ ظالم کو کنڈیم کریں کہ جناب آپ کی وجہ سے لوگ اپنے ملک میں رہ نہیں پا رہے، ان کو یہاں سے پناہ لینے کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے، آپ نے اپنی زمین، ملک کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی، تو شرم ان کو دلانی چاہیے. اور الٹا آپ ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بیچارے جان بچا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ کیسا الٹا ہمارے ملک کا ایک عروج جو ہے اس کو زوال میں بدلا گیا. میں تو یہ حیران ہوتی ہوں کہ یعنی آپ کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ تانے ماریں ظالم کو کہ یار شرم کرو، تمہاری وجہ سے لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے، الٹا آپ جو بیچارہ جان بچا کے بھاگ رہا ہے اس کو تانے مار رہے ہیں کہ ڈر گیا اور تم بھاگ گئے، یعنی وہ یہاں رہے اور وہ مر جائے. یہ ان لوگوں کا مطمع نظر ہے. کمال کی بات ہے. بہت سے لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں جی اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جی یہ تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ بھاگے کیوں اور یہ وہ، اور ہم تو ٹکر کے لوگ ہیں، اور یہ تو پہلے نون لیگ وغیرہ والے بھاگ گئے تھے. وہ بھائی آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. جو یہاں پر آپ کا جان بچا کے جانا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو ڈیلیں کر کے باہر جانا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. اور عمران ریاض کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے جو عمران خان کی طرح، جو سیاسی لیڈر ہے وہ بھی خیر بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور عمران ریاض ایک صحافی ہے. اس کا کیا کوئی ریاست کے ساتھ مقابلہ ہے، یا کوئی اس نے وزیر اعظم بننا ہے، یا کوئی اس کا یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا سٹیک ہے جو کسی دوسرے کو پریشان کر رہا ہے. بھائی وہ صحافی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے.
لیکن آپ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی کسی جگہ پر کسی طرح تو اس کو اپنی جان بچانا تو ہے نا. تو یہ کمپیریزن کرنا کہ جی وہ کیوں چلا گیا, یعنی وہ یہاں رہے اور مر جائے, وہ کیوں مر جائے, تو یہ عجیب قسم کے ذہنی مریض لوگ ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آپ اس طرح لوگوں کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال انفارچونیٹ ہے, بہرحال عمران بھائی جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خیریت سے رکھے. لیکن یہ بھی اب دیکھیے کہ جانے کے بعد بھی یہاں پر سلسلہ رکا نہیں ہے, اور چکوال میں ان کا جو گھر ہے وہاں پہ ان کے مویشی تھے, ان کے مویشیوں کے گھر تھے, کئی جو ان کا وہاں پہ پڑا ہوا سامان تھا سب جلایا گیا, اور یہ بڑا افسوسناک مرحلہ ہے. یعنی آپ فستائیت کا اندازہ لگا کے دیکھیے, جب 26 نومبر کے بھی واقعات ہوئے تھے تو وہ بھی جو ویژولز تھے نا بڑے عجیب تھے, کہ گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے, املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. مطلب کون لوگ ہیں بھائی آپ, کوئی مطلب آپ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ جو ریاستی اداروں کے لوگ ہوتے ہیں, اہلکار ہوتے ہیں, وہ تو نہیں یہ سب کر سکتے. آپ لوگوں کو اگر پرتشدد کارروائیوں سے روک بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ خود تھوڑی نا املاک کو توڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو یہ عجیب و غریب صورتحال میں ہم آ چکے ہیں کہ جہاں پر کسی کو کوئی لحاظ ہی نہیں رہا ہے کہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, یہ صورتحال بن چکی ہے. تو بہرحال کیا اس پہ مزید اب بات کی جا سکتی ہے, لیکن یہ عجیب و غریب صورتحال میں آ چکے ہیں. آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ دو جو ججز ہیں ہائی کورٹ کے, یعنی محسن اختر کیانی صاحب اور ان کے ساتھ سردار اسحاق صاحب, ان دونوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے سپریم کورٹ میں آ کر ایک اسپیشل ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات کی تفصیلات تو بہت زیادہ کوئی باہر سامنے نہیں آ سکیں, لیکن جو مختلف سنگن مل رہی ہے اس کے مطابق ظاہر ہے کہ جو اس وقت ہائی کورٹ میں ایک سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ گفتگو ہوئی ہے حالیہ معاملات کے اوپر. اور یہ بھی جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہاں سے کسی کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا, باہر سے لایا جائے گا, اور جو اوور آل ایک حالات چل رہے ہیں. اس سے پہلے یہی 6 ججز خط بھی لکھ چکے ہیں, مختلف جو دباؤ ان کو ڈالے گئے کیسز میں اس کے حوالے سے بھی. تو ان تمام حالات کے تناظر میں تو یہ بڑی اہم ملاقات ہے. اس کے بعد سے کافی مختلف قسم کی چہم گوئیاں بھی شروع ہو چکی ہیں کہ جی انہوں نے اب استعفے دے دینے ہیں, استعفوں کی بازگشت ہے, بڑے پیمانے پر ہائی کورٹ سے استعفے آ سکتے ہیں. یہ وہ میں نہیں سمجھتی کہ ان ججز میں اس طرح کی کوئی حکمت عملی ڈسکس ہوئی ہو کہ جی استعفے دے دیے جائیں. یہ تو اور راستہ کھولنے والی اور آسان کرنے والی بات ہے. یہ ججز بڑے مینٹلی اسٹرانگ ہیں, اور یہ بڑے, میں آپ کو بتاؤں, بڑے کمیٹڈ ججز ہیں. آپ ان کی کبھی گفتگو سنیں جو انہوں نے مختلف بارز وغیرہ سے تقاریب میں گفتگو کی ہے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ استعفوں کی طرف معاملہ جائے گا, لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہوگا, اور یقینی طور پر کوئی اس کی حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہوگی کہ کس طرح سے اس معاملے کو نمٹایا جائے گا. کیونکہ یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی نا, یعنی مطلب آپ کو ان 7-8 ججز میں سے, اتنے سینئر قابل ججز میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جس کو آپ چیف جسٹس بنا دیں اور آپ کو باہر سے لانا پڑ جائے. تو یہ تو کھلی آپ عدلیہ کی آزادی پر حملہ کر رہے ہیں, یہ تو آپ ان کو سیدھا سیدھا میسج دے رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس کے بعد ظاہر ہے ججز نے بھی اپنے طور پر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کنوے کیا ہے چیف جسٹس کو. تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے. ویسے بھی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو سپریم کورٹ میں ججز کے حوالے سے, تعیناتی کے حوالے سے ہے, پہلے 11 فروری کو بلایا گیا تھا, وہ بھی 10 فروری کر لیا گیا. تو بڑے آنے والے دن جو ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہوں گے. ایک طرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی اب ریاکشن آئے گا, جو ان کا کیس نہیں لگایا گیا جو کہ انہوں نے جوڈیشل آرڈر میں لکھا تھا, اور اس کے بعد پھر ادھر سے ہائی کورٹ میں اگر تبدیلی آتی ہے, عامر فاروق صاحب کو اوپر لے جایا جاتا ہے, تو دونوں صورتوں میں خاصی زیادہ جو ایک جوڈیشری میں آپ کہہ سکتے ہیں بھونچال ہے وہ مزید بڑھے گا. تو اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر نظر آئے گا, اور اس کو ظاہر ٹیکل بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ان ججز میں سے کوئی باہر نکل کر کھڑا ہوتا ہے تو پھر بہرحال ان کے پیچھے وکلا کی ایک کثیر تعداد بھی کھڑی ہو سکتی ہے. تو یہ اپنی جگہ ایک آپشن موجود ہے. اب اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, کس طریقے سے ہوگا, وہ تو ظاہر ابھی ٹائم آئے گا تو پتہ لگے گا. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. اب حکومت کے لیے ان چیلنجز سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے. ادھر سے صحافی بھی پر تول رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی جو پیکا کا یہ ایکٹ ہے, ترمیمی ایکٹ, اس کے اوپر ان کے بھی تحفظات ہیں. تو اب خاصی حکومت کے لیے مشکلات تو ہیں. باقی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال